जितना पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे उतना जनाब पार्टी के अंदर और नगदा कुक्का की तहरीक के अंदर तुम्हारा मुकाम बनेगा कि जनाब आज से इतने साल पहले इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और वो ख्वाब हमारे लिए अजाब बन गया। मेरे पेशावर पहुंचने तक जितने नाके लगे हुए हैं, जितने सिक्योरिटी की अरेंजमेंट हुई है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। आप कहते हैं ये कंटोनमेंट्स, ये गैरिजन्स, ये नाके, ये जनाब आवाम के लिए जनाब नुकसानदेह है। तो भाईजान आप खुद तो जनाब पेशावर के कंटोनमेंट के अंदर जनाब आपने रहाइश रखी हुई है। तुम अपनी सस्ती सियासी शोहरत के लिए और सस्ती सियासत को प्रमोट करने के लिए जनाब तुम इस किस्म की बकवासात और इस किस्म की दुर्फितरियां वहां पे छोड़ने लगे हुए हो। अल्लाह पाक तबाह बर्बाद करे उस शख्स को कि जिसने इनको ये शऊर अजीम दिया। जब इनका कल्ट जो है वो मुंह उठाकर शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पे पेश करने की कोशिश करेगा, तो फिर नीचे जो चमचड़के हैं, ये चपड़कंजू हैं जितने, इन्होंने फिर यही बकवासात करनी है। बानी तहरीक इंसाफ के जनाब बच्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पढ़ रहे हैं और मुस्तकबिल के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। आज 3 टॉपिक्स आपके सामने मैं रखूँगा, उसके हवाले से अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा। पहला तो सुहेल आफरीदी ने बन्नू के अंदर अपनी उस नाम नहाद कैंपेन, हकीकी आज़ादी की कैंपेन, अब वो हकीकी आज़ादी आवाम की नहीं और पाकिस्तानियों की नहीं, वो अपने कल्ट कैदी नंबर 420 की हकीकी आज़ादी के लिए, बानी तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी के लिए। तो उस हकीकी आज़ादी के लिए इसने जो तहरीक शुरू की हुई है, उस पर बन्नू में इसने जलसे से खिताब करते हुए कहा और थ्रेट लगाया बन्नू की इंतज़ामिया को और पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कि मेरे पेशावर पहुंचने तक जितने नाके लगे हुए हैं, जितने सिक्योरिटी की अरेंजमेंट हुई है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि ये जो सड़कें बनी हैं ये आवाम के लिए बनी है, ये आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनी है, ये नाके लगाने के लिए नहीं बनी और नाकों के ज़रिए से आवाम को जनाब तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं बनी। अब ये बज़ाहिरन एक पॉपुलर बयानिया होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई फ़र्द, अगर कोई सेलिब्रिटी वो ये वाली बात करेगा तो पब्लिक के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर उसको बड़ी वाह 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 जनाब मिलेगी। लेकिन जब एक मुल्क के सूबे का वज़ीर आला और उस सूबे का वज़ीर आला जहाँ सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी है, उस सूबे का वज़ीर आला जहाँ सबसे ज़्यादा कत्ल गारतगरी है दहशत गर्दी की सूरत में, उस सूबे का वज़ीर आला जहाँ पर सबसे ज़्यादा बम धमाके हैं, उस सूबे का वज़ीर आला जहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदकश हमले हैं, उस सूबे का वज़ीर आला जहाँ पर उस सूबे की हकूमत की और उस हकूमत में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट और उनकी नाअहली और उनके नकम्मेपन और उनकी इनकम्पिटेंसी की वजह से उस सूबे की आवाम की ज़िंदगियाँ अजीरन हुई हों दहशत गर्दी के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर उस सूबे का वज़ीर आला जब सिक्योरिटी अरेंजमेंट को, सिक्योरिटी पर्पसेस को, सिक्योरिटी की इक्वेशन को, जिसमें ये आपके नाके भी हैं, गैरिजन भी हैं, कंटोनमेंट्स भी हैं और इस तरह के बाकी मुख्तलिफ एरियाज़ भी हैं, उसको बाइसे तनकीद बनाना थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए और थोड़ी सी तालियों के लिए और थोड़ी सी जिंदाबाद के नारों के लिए और जय कार के लिए, तो ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने का एक इंतहाई घटिया और गलीज़ टैक्टिक्स तो हो सकते हैं सियासत के अंदर, लेकिन ये गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। अब मेरी सुहेल आफरीदी साहब से गुजारिश है, आप कहते हैं ये कंटोनमेंट्स, ये गैरिजन्स, ये नाके, ये जनाब आवाम के लिए जनाब नुकसानदेह है, आवाम के लिए बाइस तकलीफ़ है। तो भाईजान आप खुद तो जनाब पेशावर के कंटोनमेंट के अंदर जनाब आपने रहाइश रखी हुई है और लोगों को कहते हैं कि ये कंटोनमेंट्स और यहाँ के नाके और यहाँ के जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके और सिक्योरिटी अदारों के नाके, ये सारे के सारे फ़ौरन ख़त्म होने चाहिए और आप थ्रेट लगाते हैं आवाम की पॉपुलैरिटी और आवाम की तालियां बजवाने के लिए। तो आप क्यों उधर कंटोनमेंट पे रह रहे हैं? ये अजीब मुनाफकत है यार।
جیسے آپ کا کلٹ اور آپ کا لیڈر منافق اور ویسے ہی آپ بھی جناب اسی جناب ٹریک پہ چڑھے ہوئے جناب منافقت اعلیٰ کے اوپر فائز ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ کے ساتھ. تو پھر آپ بھی کنٹونمنٹ میں رہائش اپنی چھوڑے نا, آپ قصہ خانی بازار میں جا کے رہائش رکھو نا. آپ جناب پشاور کے کسی اندرون محلے میں یا کسی باقی کسی ادارے ایریا کے اندر آپ رکھیں نا, آپ کو دال آٹے کا بھاؤ پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ سیکورٹی ارینجمنٹس کیا ہوتی ہیں, سیکورٹی اداروں کی طرف سے یہ ناکے کیا ہوتے ہیں, عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں کہ عوام کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں. تو جناب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے پورے صوبے کی 4 کروڑ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو امن و امان کی صورتحال, دہشت گردی کی صورتحال, یہ جتنی انسرجنسیز کی صورتحال, یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبانوں کی صورت میں ہر روز دن دہاڑے آپ کی سیکورٹی فورسز پہ حملے. اب آپ بتائیں نا, سیکورٹی فورسز روزانہ 2-3 کی بنیاد پہ 50 اپنے جوان اور افسر شہید کروا رہی ہے. کس مقصد کے لیے کروا رہی ہے؟ صرف اور صرف کے پی کے کی عوام کو, پرائمریلی کے پی کے کی عوام, اس کے بعد پھر آگے پاکستان آتا ہے. فرسٹ آف آل کے پی کے کی عوام کو جناب سکھ, چین, امن فراہم کرنے کے لیے, ان کو ایک پیسفل ایٹماسفیئر دینے کے لیے یہ روزانہ 2-4 سے لے کے 50-60 جناب سیکورٹی فورسز کے, آرمی کے, پولیس کے اور خصوصاً آرمی کے ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں. اب ان میں سے کراچی کا بھی کوئی ہے, کوئی سندھ کا ہے, کوئی پنجاب کا ہے, کوئی بلوچستان کا ہے, کوئی آپ کا جناب اللہ بھلا کرے گلگت بلتستان کا ہے. اب یہ لوگ یہ سوچتے کہ تو نہیں یہاں پر آتے کہ یہاں کوئی لسانیت یا صوبائیت, ان کے سامنے تو صرف اور صرف پاکستان ہوتا ہے, اول و آخر پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, راج دلارا پاکستان. وہ اپنے پاکستانی کے پی کے بھائیوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کرتے ہیں. تم اپنی سستی سیاسی شہرت کے لیے اور سستی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے جناب تم اس قسم کی بکواسات اور اس قسم کی دلفتنیاں وہاں پہ چھوڑنے لگے ہوئے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ ایکول ٹو منافق اعلیٰ سہیل آفریدی نے انتہائی چھوٹی اور گندی بات کی ہے. اس بات کو کبھی بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. ہونا یہ چاہیے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہوئے, تو بھائی آپ بھی پھر آخری چیز اس ایشو کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں, آپ کو اتنا عوام کو سکون دینے کا کہ جناب کنٹونمنٹ بورڈز, وہاں کے ناکے, وہاں کے سیکورٹی کی ارینجمنٹس, یہ ساری کی ساری عوام کے لیے نقصان دہ ہے. تو بھائی جو تم پروٹوکول لیتے ہو, تمہارے ساتھ 50 گاڑیاں, اور پھر گاڑیاں جب وہ گزرتی ہیں تو اس سے پہلے پولیس رستے روک لیتی ہے, تو پھر وہ بھی بند کرو نا. پھر جیسی ٹریفک ہے گتھم گتھا گچھم گچھ آپس میں, اسی میں اپنی گاڑیاں تن دو, اسی میں اپنا بھی جناب پورے کا پورا اسکواڈ جو نا وزیر اعلیٰ کا اور وہاں کے گورنر کا اور وہاں کے وزراء کا, مت جناب وہ رستے روکو, مت چوک چراہے جناب خالی کراؤ جناب کہ وزیر اعلیٰ نے گزرنا ہے, گورنر نے گزرنا ہے, سینئر وزیر یا وزیر نے گزرنا ہے. خود تو جناب بیٹھا بیٹھا ہب ہے, اور سیاست کرنے کے لیے, جھوٹی شہرت, سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, عوام کے جذبات کے کھیلنے کے لیے آپ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بیان دینا شروع ہو جاؤ. تو یہ اس کی میں انتہائی مذمت کروں گا. دوسرا ٹاپک اسی بنو کے جلسے کے اندر, اب یہ دوڑ شروع ہو گئی ہے بدقسمتی سے نقد کوکا کی تحریک کے اندر کہ جتنا پاکستان کے خلاف بولو گے, جتنا پاکستان سے متعلقہ ہیروز ہیں ان کے خلاف بولو گے, جتنا پاکستان کے مقدس ادارے ہیں, فوج, عدالتیں, پارلیمنٹ, تم جتنا اس کے خلاف بولو گے, بھونکو گے, اتنا جناب پارٹی کے اندر اور نقد کوکا کی تحریک کے اندر تمہارا مقام بنے گا, تمہاری عزت بنے گی, سوشل میڈیا میں واہ واہ ہوگی. اور جو ان میں سے ذرا چتر چلاک ہوتا ہے اس نے اپنا سوشل میڈیا مانیٹائز کروایا ہوتا ہے, تو وہ ایک تیلی لگاتے ہیں اور اس کے بعد جناب 50, 100, 200, 5,000 ڈالرز کما لیتے ہیں. اب اسی دوڑ کے تحت بدقسمتی سے ان کا رستہ روکنے والا بھی پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے, رول آف لا بھی کوئی نہیں ہے. رول آف لا ہو تو کوئی ایک ایسی بات کرے تو اس کی چمڑی ادھیڑ کے, اس کی جوتے بنا کے ریاست جناب وہ پہنائے, ان کے اپنے جناب بیوی بچوں کو پہنائے, اسی کی چمڑی ادھیڑ کے
اگر یہ دنیا کا کوئی اور معاشرہ سوسائٹی جہاں پر اگر پاکستان میں جو دادی ویڑا اور کتا چیکی انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا پچھلے 4 سالوں سے خصوصاً، جو اٹھتا ہے اٹھ کے بھونکتا ہے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، جغرافیے کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالت کے خلاف، اب کیا ہوا؟ اب جناب ان کے ایک ایم این اے نے، اس غلیظ انسان کا نام لینا بھی میں اپنے منہ سے اپنی توہین سمجھتا ہوں، اس نے تقریر کرتے ہوئے عوام کے اندر مزید اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے کہ جناب آج سے اتنے سال پہلے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب ہمارے لیے عذاب بن گیا. بتاؤ، اللہ پاک غارت کرے اس شیطان اور اس ابلیس کو جس نے ان کو یہ شعور دیا. اللہ پاک تباہ و برباد کرے اس شخص کو کہ جس نے ان کو یہ شعور عظیم دیا. اللہ پاک پھٹکار ڈالے، میں کہتا ہوں، ایسی لیڈرشپ کے اوپر جس نے ایسے جناب ہیرے اور ایسے جناب لکوتے اور ایسی ایٹمیں جناب پاکستان کے اندر پیدا کی. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان بانی تحریک انصاف نہیں تو پاکستان نہیں. کوئی کہتا ہے جناب بانی تحریک انصاف کو دیکھا حج ہو گیا، کوئی کہتا ہے بانی تحریک انصاف کو دیکھا عمرہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے بانی تحریک انصاف نعوذ باللہ معاذ اللہ دنیا کے سارے انبیاء سے زیادہ پاپولر ہے. عارف علوی کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں، وہ بے حس انسان جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، صدر پاکستان رہا ہوا ہے، جو منہ میں اٹھتا ہے. اب اس ایم این اے نے یہ چبل ماری ہے. اور بھائی علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، اس خواب کے بعد جب یہ پاکستان بنا، پاکستان بننے سے پہلے ان سے پوچھو، ہمارے باؤ اجداد سے پوچھو جو ہوشیارپور کے اندر، جلندر کے اندر، امبالے کے اندر، پٹیالے کے اندر، گرداسپور کے اندر، ہریانہ کے اندر، یو پی کے اندر، بہار کے اندر جو مسلمان رہتے تھے، چاہے وہ صاحب جائیداد تھے، چاہے وہ صاحب جاگیر تھے، چاہے وہ ذمہ دار تھے، چاہے وہ بڑے ذمہ دار تھے، چاہے وہ چھوٹے ذمہ دار تھے، چاہے وہ صاحب حیثیت تھے، ان کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی وہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں. ان سے پوچھو جا کے، ان سے پوچھو کہ جناب آزادی کیا نعمت ہے، ان سے پوچھو پاکستان کا تصور کا کیا نعمت ہے، ان سے پوچھو دو قومی نظریہ کیا ہے. یار جو چول اٹھتا ہے، اور کیوں نہ اٹھے جب ان کا کلٹ جو ہے وہ منہ اٹھا کر شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اور شیخ مجیب الرحمان کو جو ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، طے شدہ پاکستان کا غدار ہے، اس کو وہ ہیرو بنا کر، اس کو جناب جسے کہتے ہیں نا گلیمرائز کر کے پوری پاکستانی قوم کے سامنے پورا 2024-25 کے اندر پیش کر رہا ہوگا، تو پھر نیچے جو چمچڑکے ہیں، یہ چپڑکنجو ہیں جتنے، انہوں نے پھر یہی بکواسات کرنی ہے، جو بکواسات آپ سارا دن سوشل میڈیا پہ پبلک میں جناب ان کی طرف سے سنتے ہیں. تو جناب نے جناب یہ چبل ماری. کے پی کے کی عوام کے لیے مبارک ہو کہ جناب آپ کے اس مینڈیٹ نے جناب آج یہ والا تمغہ ذلالت بھی اپنے جناب سینے پہ سجا لیا، آپ کی حکومت نے اور آپ کی پارٹی نے اور آپ کے نمائندوں نے. اب تیسری اور آخری بڑی دلچسپ بات ہے، یہ اب میں نا بانی تحریک انصاف کے حوالے سے پڑھا اس کی جو منافقت ہے. بانی تحریک انصاف کی ساری زندگی، اسپیشل سیاسی زندگی جو 30 سال ہے آخری، ایبسلیوٹلی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے سرسد کے منافقت کے اوپر، دھوکے کے اوپر، فریب کے اوپر، فراڈ کے اوپر، سیوٹو سو کالڈ پرسنالٹی کے اوپر مبنی ہے. ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیوں؟ عالمی ادارے سارے کے سارے زائنسٹ کے پاس ہیں، صہیونیوں کے پاس ہے، صہیونیوں کا یہ بن گیا ہے جبائی. انہوں نے اس کو کہا چھوڑو باقی سارے کام، بس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ چھائے رہو، جھوٹے سچے چھائے رہو. اب کیا ہوتا ہے جناب، آپ پچھلے 20 سال کی اس کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں. ایک دفعہ تصویر چھپی جناب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے قاسم اور سلیمان، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے کے فوٹو کھینچی گئی اور پروپیگنڈا مسلسل ہوتا رہا کوئی 2-3 ماہ. بانی تحریک انصاف کے جناب بچے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ رہے ہیں اور مستقبل کے سلطان صلاح الدین ایوبی،
وہ بچے سارا دن اپنی بہن ٹیرن اور اپنی اماں کے ساتھ مل کے باہوں میں باہر ڈال کے وہ پبس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، سارا دن شراب و شباب کی محفلوں کے اندر اور موج میلے کے اندر ہوتے ہیں. وہ ایک یہودی گھرانے کے اندر وہ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک تصویر کھینچ کے کس طریقے سے ڈرامہ اور کس طریقے سے اس کو جناب ڈرامٹائز کرنے کی، فلمائز اور پکچرائز کرنے کی کوشش کی. یہ ان کی حقیقت ہے. تو باقی پاکستانی قوم فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اس کے ساتھ چلنا ہے یا اپنی پاکستان اور سونی دھرتی اور اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کی بقا چاہنی ہے. تھینک یو ویری مچ.